ये हो गया जी। जी अब्दुर्रहमान जामी साहब, आप इनको बता दीजिए कि ये भाई कोई और है तो दिखा ले। जरूरत ही नहीं सर, मैंने मौका कर दिया, किताबों से इनकार कर दिया, तीन किताबों से। आप इसको बताएं क्या करें। आपकी बात खत्म हो गई, आपकी बात खत्म हो गई, खत्म। आप करें बात, आप मुझे बोलने की इजाजत है। आप बोल रहे हैं बराबर सर। भाई हमारा मौक़िफ़ साबित हो चुका है। नहीं सर, नहीं आप अपनी मैं बोलूंगा सर। बोल लें फिर मैं बात करूँ। जी ऐसे आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा। बोल। आपका मौक़िफ़ साबित नहीं हुआ नहीं बस अब मुझे इजाजत है, मैं बोल। सर। आप बोलेंगे अगर आप जब वो मैं बात कर लूँ तो आप फिर बोल लीजिए। चले बोल ठीक है, आप ये तो सूल है। आप ठीक है आप बोलें जी, आप बोलें जी। बिस्मिल्लाह जी, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी जी बिस्मिल्लाह प्लीज, मैं माजरत ठीक है, करता हूं। बिस्मिल्लाह प्लीज। हाँ हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो शिया कलमा पढ़ते हैं वह खलीफत हो बिला फसल तक, ये साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अजीज़ आसफ साहब ने इकरार फरमाया है कि हमारा कलमा अली वलीउल्लाह तक है, इससे आगे कलमा हमारा नहीं है, वो मुस्तहब अल्फाज हैं। लेकिन ये शियों को ऐसा पहले इल्म नहीं था। आज इस नशिस्त में ये इल्म हो गया कि ये आगे वाला कलमा नहीं है, कलमा अली वलीउल्लाह पर ख़त्म हो जाता है। कलमा अली और वलीउल्लाह पर ख़त्म होता है। ये हमने आज पहली बार इनकी ज़बानी ये सुना है। पहले हमारा ख्याल था कि ये खलीफा तो बिला फसल तक कलमा है। चलो आज इस मज़हब के तवस्सुस से थोड़ा सा घट गया है, कुछ दिन और लगेंगे तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह तक आ जाएगा। और ये अली और वलीउल्लाह तो हम भी मानते हैं, इन्होंने हमसे ये मनवाया तो हमने मान लिया कि हाँ हम अली और वलीउल्लाह मानते हैं और ये हमारी निजात का जरिया है। क्यों मानते हैं? क्योंकि नबी पाक सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ठीक है, और नहीं सारी मसले तकलीफें नहीं करते। आप बाहर में नहीं बैठे हुए, आप एक दीनी मसले क्योंकि नबी सरकार ने फरमाया है कि अली हमारा नबी पाक ने जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सवाल ये है, हमारा ये बात हमारी ये थी कि जो सहाबा और आइम्मा आले मोहम्मद कलिमा पढ़ते थे, ये मेरे पास शिया की किताब है, इन्होंने इसको शिया मानने से इनकार किया है। लेकिन ये फकीह आले बैत हजरत आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफी हैं, अभी जिंदा हैं, सरगोदा के रहने वाले हैं, अभी जिंदा हैं और इनका बहुत बड़ा मदरसा है और ये बहुत बड़े आलिम हैं शियों के। लेकिन ये नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते तो हम कहते हैं ठीक है, नहीं मानता ठीक है, ये नहीं मानते। लेकिन वो एक बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह का इजाद यानी इजाफा। किसमें? नहीं मेरी बात, आप मुझे बात करने में आप चुप रहे। जब मैं कर लूँ तो आप फिर कर लीजिए, जो गलती है वो निकाल दीजिए, जारी रखिए। वो कहते हैं खानदान रिसालत की मोहब्बत और पैरवी के दावेदार भी इस सिलसिला में किसी से पीछे नहीं आते। चुनाचे उन्होंने भी मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ अदवार में शरी आकाम में, इसमें अजान का या कलमे का कोई नहीं, ये मुकम्मल कह रहे हैं कि शरी आकाम में कहीं मनपसंद इजाफे किए हैं और कहीं अपनी के मर्जी के मुताबिक कमियां की हैं। चुनाचे अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह का इजाद और वो भी बितौर जुज़्व अजान इन्हीं लोगों के ज़हनी इब्तिकार का शाहकार है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मोमिनों के अमीर, मुत्तकियों के इमाम, अल्लाह के वली और नबी के बिला फसल वसी हैं। और ये अकीदा जुज़्व ईमान है, क्योंकि इस एतिकाद के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है और ना ही इस्लाम। अब रही ये बात कि आया ये फिक्रा पढ़ना चाहिए या नहीं, तो इस सिलसिला में हर शख्स को अपने मर्जाए तकलीद की तरफ रजू करके उसके फतवा पर अमल करना चाहिए। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये है वो जगह जहां मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये इजाफा कब हुआ, ये इजाफा कब हुआ, ये इजाफा कब हुआ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है किसने किया और क्यों किया, कब हुआ, किसने किया और क्यों किया। तो इसके मुताल्लिक इजमालन अर्ज है कि इमाम जमाना की गैबत कुबरा के चंद साल बाद, यानी
جو امام غائب ہیں ان کے، جن کے امام غار میں غائب ہیں، امام مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار میں غائب ہیں، ان کی غیبت کے چند سال بعد جب 4 صدی ہجری میں ایران کے اندر آلبو یا دہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو بنی امیہ اور بنی عباس کی روش اور رفتار کے رد عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا، جی اذان میں اور تشہد میں یہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے جی کلمے کی بات نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہیں۔ جب حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 381 متوفہ 381 ہجری نے ملا یاذر الفقی لکھی تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے آواز بلند کی۔ یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ اضافہ بعد میں ہوا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ائمہ آل محمد، جی بھائی مہربانی کریں گے اب نا آپ ہماری بات سن لیں پھر آپ بات کریں۔ یہ ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب، اسے مجموع الفضائل بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو امام رضا نے مجھے بلایا، آپ جہاں رہیے خیزوران کو درد ذی عارض ہے، گھر میں چراغ جل رہا تھا اور دروازہ حجرہ بند تھا، اتفاقاً چراغ گل ہو گیا، مجھے اندھیرا ہو جانے سے پریشانی ہوئی، ناگہاں امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بدن پر ایک چیز کپڑا جیسی تھی جو ایسی تھی کہ سارا گھر اس سے روشن ہو گیا، تو میں نے گود میں لے کر وہ جھلی بدن پر سے ہٹا دی، امام رضا تشریف لائے، میں نے ان کی گود میں دے دیا، انہوں نے گہوارہ میں لٹا کر فرمایا آپ اس کے پاس رہیے۔ تیسرے روز بچہ نے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے ایک امام کا کلمہ پڑھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اخذ من العباس یوم بدر، جنگ بدر میں حضور نے حضرت عباس کو پکڑا، آپ کے چچا تھے، وہ قید ہو گئے، اور یہ قرب الاسناد ہے، شیعہ کتاب ہے، یہ قرب الاسناد ہے، یہ ذہن میں رکھے، وہ پہلی مجموع الفضائل تھی اور یہ قرب الاسناد ہے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو گرفتار ہوئے، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، ان کے ساتھ کچھ پیسے تھے، کانت ماہو دنانیر، کانت ماہو یوم بدر دنانیر کانت ماہو، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، میرے پاس اس کسی کے علاوہ کچھ نہیں، فقال فائن الذی، وہ کہاں ہیں جو آپ نے میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس رکھے ہوئے ہیں، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے جو حضور کے سامنے حضور کے چچا حضرت عباس نے پڑھا، پر اس سے شیعہ انکار نہیں کرتے۔ یہ قرب الاسناد ہے، سن لیں۔ یہ کتاب ہے مجموع الفضائل اور اس کا صفحہ 270۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئیں تو حضور نے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا؟ حضرت رسول خدا کو ایسا خرما کھاتے دیکھا جس کی خوب خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تیز تھی، فرمایا مجھے اس میں سے دو، فرمایا اس شرط پر دوں گا کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ۔ یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ، بس اس سے آگے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، یہ پڑھو تو میں تمہیں دوں گا۔ یہ حالات اور ولادت امیر المومنین کا باب ہے، یہ مجموع الفضائل ہے۔ کتابیں میں آن کر رہا ہوں جی، روایتیں بھی آن کر رہا ہوں، یہ سنیں، انکاری نہیں۔ یہ ہے الاحتجاج علامہ طبرسی کی، یہ آخری صدی، یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں آن کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد الرسول اللہ، وقالت الیہود، تو یہودیوں نے کہا صدقت یا محمد وہو مکتوب فی التوراۃ وہذا خیر من ذلک یا محمد نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ تورات میں بھی سنیوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور قرب الاسناد میں بھی لکھا ہوا ہے، حضور نے پڑھایا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی صرف یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔
یہ احتجاج تبرسی ہے جی. یہ تو آپ کہہ چکے نا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا یہ کتابیں شیعہ کی ہیں. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ آپ چپ رہے, نہیں آپ چپ رہے. جب آپ کی باری ہوگی تو بول لیں. جلدی کیا ہے آپ مجھے بولنے. یہ 14 ستارے ہیں, یہ نجم الحسن قرارمی کی ہے. آپ نے تو صرف لاہور جانا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. جو ہم نے سارا بائنڈ اپ کیا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ 14 ستارے ہیں نجم الحسن قرارمی کی. یہ پشاور کا مجتہد ہے, یہ سنی نہیں ہے. اس سے میرے بھائی سے پوچھتے رہیے گا, جو سنی کتاب ہو وہ بتا دیں گے کہ یہ ہاں جی. اس میں لکھا ہے, اس میں بھی یہ روایت ہے موجود ہے. ہاں جی, یہ فروع کافی ہے. فروع کافی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 4 خصلتوں سے غافل نہ ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنے والی ہیں. 2 عادتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے. وہ 2 باتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں, گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو راضی کرنے والی 2 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ الشافی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے آگے علی ولی اللہ نہیں ہے. جب حضور نے نہیں پڑھایا تو ہم کیوں پڑھیں؟ ولی مانتے ہیں ہم علی کو, لیکن حضور نے اسے کلمے کا جز نہیں بنایا. یہ شیعوں کی کتاب الشافی میں لکھا ہے. یہ ہے جی 14 ستارے جس کا میں حوالہ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور. آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. حضور 14 ستارے میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. دنیا سے آتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے, یہ 14 ستارے میں لکھا ہے. یہ پڑھیں. یہ ہے جی کتاب میرے پاس تحفۃ العوام مقبول. یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے فقہ کی. ہاں, اس کی بہت سارے مجتہدین نے اس میں لباس کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب آفتوں سے نجات پائے گا. یہ شیعہ کی کتاب ہے, یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے بہار الانوار. یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ کاظم کے حالات میں ہے اور یہ باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب 3 دن ہوا تو بچے نے موسیٰ بن جعفر کی بات ہو رہی ہے, موسیٰ کاظم کی. وہ کہتے ہیں تو بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. امام موسیٰ کاظم نے علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں تک پڑھا. اس کا مطلب ہے کلمہ یہاں تک ہے. ولی اللہ ہم علی کو مانتے ہیں لیکن وہ کلمے کا جز نہیں ہے. یہ بہار الانوار میں لکھا ہے. یہ پھر ایک کتاب ہے بہار الانوار جس میں امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ, آپ سرکار کی وہ کلمہ ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی امام تقی نے پڑھا. امام تقی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بہار الانوار میں امام تقی کا کلمہ دکھا رہا ہوں. امام تقی نے کلمہ یہاں تک پڑھا. یہ علی ولی اللہ پر ہمارا ایمان ہے, لیکن یہ جز میں کلمہ ہوتا تو امام پڑھتا. امام حسن سے دکھا رہا ہوں. یہ بہار الانوار ہے. امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بنوں. امام حسن فرماتے ہیں ابو سفیان یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ناک پر اور دوسرا ان کی داڑھی پر مارا اور پھر بحکم خدا یوں گویا ہوئے. بھائیو یہ بات بڑی قابل غور ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بن سکوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے علی ولی اللہ بھی پڑھانا چاہیے تھا اگر وہ کلمہ کا جز ہوتا تو. حضرت امام حسن نے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ علی ولی اللہ مانتے تھے لیکن اس کو کلمے کا جز نہیں مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو بہار الانوار یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوتا. امام حسن نے نہیں پڑھایا.
یہ بہار الانوار ہے، اور امام مہدی آخر الزمان کے یہ حالات کے باب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اس نے کہا بل تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وما جعلک اللہ بذلک احق منی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ. یہاں بھی حضور نے علی ولی اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ تو حضور نے خود منوایا تھا، تو یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھ؟ ائمہ آل محمد نے علی ولی اللہ کلمے میں نہیں پڑھا. بھائی ہم علی کو ولی مانتے ہیں، یہ ہم سے کیا منوائیں گے؟ ہم نے ان سے پوچھ کے علی کو ولی نہیں ماننا. ہمیں تو گڑتی میں یہ گٹی میں ملا ہے کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے اس اساتذہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی ولی اللہ. ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی ولی اللہ. ہم حشر میں کہیں گے علی ولی اللہ، حوض کوثر پہ کہیں گے علی ولی اللہ، جنت میں کہیں گے علی ولی اللہ. یہ ہم سے علی ولی اللہ کیا منواتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کو بھی مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو کیا جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے؟ نہیں، کلمہ وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا، جو ائمہ آل محمد نے پڑھایا تھا. بس یہ ہماری بات ہے. اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں، یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، بھائی میری بات مکمل کرنے دیں. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں، میرا بھی بات مکمل تو کرنے دیں. 1 منٹ. بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ پڑھتے ہو نا کلمہ، جس کا اختتام ہوتا ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ نہیں. یہاں مجھے دکھائے وہ کتاب، نہیں یہ مجھے دکھائے کتاب، یہ جو پڑھی تھی فقہ کی، یہ تو تاکہ میں ان کو دکھا دوں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ ان کی فقہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے، جو نہ انہوں نے پڑھا اور نہ خدا کے فضل سے یہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں. اور یہاں آن دا ریکارڈ یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ فقہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے وہ پڑھے. نہیں آپ چپ رہے نا، مجھے چپ کر. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے، اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصل تک. انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی ولی اللہ تک ہے. پہلے کو صرف مستحب مانتے ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. لہذا ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر گئے ہیں. جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب 1-2 بار پھر بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانے. ولی اللہ ماننے پہ تو اختلاف نہیں ہے. ہماری بات ختم ہوگی. آپ بھائی آپ 10 گھنٹے کریں. ماشاءاللہ اتنی کافی زیادہ انہوں نے بات ایک ہی تھی ساری طرف، جو انہوں نے کافی ٹائم لگا کے پڑھی ہے. اور یہ مشہور و معروف بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زور تو تب دیا جاتا جب اس سے کوئی انکار کر رہا ہو. ہم تو اس سے انکار کر ہی نہیں رہے ہیں. جب کسی بھی روایت میں ساتھ علی ولی اللہ میں نے دکھا دیا تو کہاں نہیں ہونا، کسی روایت میں نہ ہونا، اس کا اس بات کی دلیل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہے نہیں. کسی چیز کا کسی روایت میں نہ ہونا اور دوسری روایت میں ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی موجود ہے. یعنی ایک روایت میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر آپ پلیز نہ بولیں، اب مجھے بولیں. آپ نے اپنا موقف دے دیا، میرا موقف لے لیں. کسی روایت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس میں محمد ولی اللہ موجود نہیں ہے. میں نے بہت ساری روایات دکھا دی ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کی روایت دکھا دی. ہماری اتنی کتب میں روایات موجود ہیں کہ ولایت کا اقرار ضروری ہے، وہ ہم کرتے ہیں ساتھ. کسی روایت میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں. بہت ساری چیزیں ایک روایت میں نہیں ہوتی، وہ دوسری میں ہوتی ہیں. جو قبلہ نے نہیں پڑھی ہیں، صرف اپنے مطلب کی پڑھتے چلے گئے ہیں، وہ انہی کی کتب میں موجود ہیں. اور ہم اپنی کتابوں کو میں اون کرتا گیا ہوں، یہ اپنی کتابوں سے انکار کر رہے ہیں اس وقت سے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ہمارا کلمہ، ہمارا موقف ثابت ہو چکا ہے. آپ کا موقف یہ تھا کہ کتب اربع میں علی ولی اللہ موجود ہی نہیں ہے. کتب اربع سے علی ولی اللہ میں نے آپ کو دکھایا اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی نکل آیا. آپ نے پھر اقرار نہیں کیا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ علی ولی اللہ موجود ہے. کسی فقہ کی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ یہ سارا کلمہ ہے، یہ مشہور و معروف الفاظ ہیں، نہ بھی لکھے ہوئے ہوں تو میں اون کر رہا ہوں کہ مستحب الفاظ ہے.
وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں میں ان کر رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ولایت کا اقرار ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اہل سنت کی کتابوں سے، شیعہ کی جی کلمے میں، شیعہ کتابوں سے جی آپ پلیز آپ رکھیں نا سر، میں نے دکھا دیا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث میں دکھا دیا میں نے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیعت ہی اس قول پر کی تھی جو 3 گواہیوں پر مشتمل ہے، میں نے دکھایا ہے یہ موجود ہے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، پھر اقرار نہیں کیا، حالانکہ مستحب سمجھ کے حدیث کے آپ کر لیتے کہ حدیث میں چونکہ آ گیا تو مستحب سمجھ کے پڑھ لیتے، حدیث تو تھی لیکن آپ نے پھر اس سے انکار کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہاں سرنڈر کرنا مقصد نہیں تھا کہ آپ سرنڈر آپ سے کرواؤں یا میں کراؤں، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے، میں کبھی آپ کے بارے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، معزز آدمی ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے، قطعی نہ بھاگیے، آپ اپنے موقف پر قائم رہیے، میں اپنے پر قائم ہوں، دیکھنا تو کتاب و سنت سے ہے، وہ سب کے سامنے ہے، آپ نے اپنے مطلب کی روایات ساری پڑھی اور اس میں علی ولی اللہ والے الفاظ جن روایات میں ہیں وہ نہیں پڑھی، دونوں روایتیں موجود ہیں اور میں دونوں کو اون کر رہا ہوں، یہ اپنے مطلب کی لے رہے ہیں، دوسرے کو ڈس اون کر رہے ہیں، یہ ہے انصاف ان کا، یہ ہے ان کا موقف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کو مجھ سے پہلے انکار کروایا اسی سے بات شروع کی، یہ دلیل تھی ان کی بات، ان کی ضائع ہونے کی بات کہ جو کتاب مجھ سے اقرار کروایا، میں نے کہا ہے کہ یہ عالم ہمارے ہاں اختلاف کا شکار ہے، تو اس کو کئی گروہ شیعوں کے انکار کر رہے ہیں، اس کے حسن شاہ نے بھی یہ بات کہی کہ اس کتاب سے شروع انہوں نے کیا ہے جس کو مجھ سے ڈس اون کروایا، پھر اسی سے اپنے موقف کی تائید لے رہے ہیں، اور وہ بات بھی وہاں کلمے کی نہیں لکھی ہوئی، وہاں بات تشہد اور اذان کی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اضافہ مرا ہے، اس سے انہوں نے پڑھ کے سنایا کلمے کی بات، یہ ان کا حال ہے، اور پھر اعتراض مجھ پہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگ جائیں گے۔ ہم علی ولی اللہ سے نہ کبھی بھاگے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب علی ولی اللہ کلمے کے ساتھ بیان ہونے پر گواہی ثابت کر رہی ہیں، دونوں جو میں دکھا چکا ہوں، نہ مانے آپ، میرا مقصد آپ کو زبردستی منوانا نہیں ہے، نہ منوا سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے زبردستی منوا سکتے ہیں، نہ کسی کا یہاں بھاگنے کا مقصد اور بھگانے کا مقصد ہے، لوگوں نے سن لیا ہے، روایتیں انہوں نے دیکھ لی ہیں، سب کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس کتاب میں کیا موجود ہے، کس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی حدیث میں کسی لفظ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے نہیں، اسی کتاب میں علی ولی اللہ کی روایتیں بھی موجود ہیں، ہر امام نے پڑھا بھی ہے، وہ روایتیں بھی موجود ہیں، مسلمان ہوتے رہے ائمہ کے ہوتے وہ بھی موجود ہے تمام کتابوں میں۔ خیر جائے، یہ ساری بات واضح ہو چکی کہ علی ولی اللہ کا جو یہ اعلان تھا کہ یہ کتب اربع میں نہیں ہے وہ میں نے دکھا دیا، اور ان کا اعتراض ذاتی ہے، مخالفت میں ہے، شیعوں کی ضد میں ہے، قرآن و حدیث میں یہ ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو علی ولی اللہ کلمے کے ساتھ پڑھے وہ اسلام سے خارج ہے، یہ دکھا دے، میں ابھی سنی ہونے کا اعلان کر دوں گا، قرآن و حدیث میں ایک لفظ دکھا دے، کہیں کسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کلمے کے ساتھ لفظ کوئی اضافہ کرنا اسلام سے خارج ہے، میں اب بھی سنی ہو جاؤں گا، یہ اتنی دلیری سے بات کر کے دکھائیں کہ میں حدیث میں دکھاتا ہوں یہ مان لیں، یہ مانیں گے نہیں، میں نے بھی نہیں ماننا تھا لیکن میں اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، کسی امام کا قول ہو سکتا ہے، اہل سنت کا اجماع ہو سکتا ہے، اہل سنت کی شیعوں میں ضد ہو سکتی ہے کہ علی ولی اللہ نہیں کہنا، فتویٰ ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث میں کوئی ایک آیت دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ انکار جو اضافہ نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ الفاظ نہیں بڑھا سکتے، کہیں لکھا ہوا دکھا دے۔ جب حدیث آ گئی تو چاہے مستحب سمجھ کے آپ اقرار کر لیں، حدیث کا اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا، علی ولی اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا، کلمے کے ساتھ تینوں الفاظ ہیں تو حضور کی سنت سمجھ کے پڑھ لیں، سمپل، وہ بھی آپ نے نہیں اقرار کیا۔ میں حدیث میں دکھا رہا ہوں، اس کو نہ واجب سمجھے، حدیث پر عمل کرنا جس کا انکار بھی موجود نہ ہو کہیں، اس پر عمل کرنا ضعیف بھی ہو ممکن ہے تو مستحب تو ہو سکتا ہے، جبکہ انکار ہے کوئی نہیں، صرف ذاتی رہے یہ ہے ان کی کہ یہ جائز نہیں ہے، اور کسی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے زبردستی تھوپا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، قطعی خارج نہیں ہوتا ہے، کلمے کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ یعنی خصوصاً علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا جائز نہ ہونا، یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بلا نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو روایتیں پڑھی اس پر میرے موقف آ گیا کہ ہم ان روایتوں سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک ہے ہی ٹھیک، اگر وہاں تک پڑھا گیا تو کیا اعتراض حاصل ہوا، جب اگلی روایت میں کہیں آ گیا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوا، اس سے انکار کیوں کیا جائے؟ دونوں پر اقرار کریں، ساری روایتیں مانی اور تمام مانے، سر نہیں ہوئی آپ کیوں؟ پھر انہوں نے تحفۃ العوام کتاب دکھائی، وہ سیم سٹیٹس اس کا پہلے تھا لیکن اس سے بھی میں نہیں انکار کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو روایات موجود ہیں ہم ان سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو الفاظ
الفاظ آگے ہم پڑھتے ہیں وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فضل، وہ مستحب الفاظ ہیں. اسی جو کتاب سے مجھے ڈیسون کروایا محمد حسین نجفی کی، اس میں بھی کلمہ اسی طرح لکھا ہوا جو میں نے بتایا کہ ولایت کے اقرار واجب ہے. دوسری چیز ہے اگر نہیں اس کا آگے مستحب الفاظ ہے، کریں اقرار نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، مستحب کا ہوتا یہی ہے. یہ ہمارا موقف ہے جی. ہم نے ولایت انہوں نے کہی تھی ہے نہیں، وہ ہم نے دکھا دی. تمام لوگوں نے قرآن و حدیث میں دیکھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی ولی اللہ. یعنی ولایت کی گواہی کلمے میں ہم نے دکھائی. انہوں نے انکار اذان میں ضرور دکھایا ہر جگہ سے، کلمے میں نہیں دکھایا کہ کسی نے اضافہ کیا. کلمے میں ولایت کی گواہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مولا علی کا نام موجود ہے، اور یہ اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں ثابت ہے. اس سے انکار نہیں ہے. یہ خود بھی پنجابی میں ثابت سمجھتے ہیں، عربی میں نہیں سمجھتے ہیں. اتنا سارا فرق ہے ان کا اور ہمارا. عربی میں یہ نہیں مانتے، پنجابی میں اردو میں اعلان کرتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ کہتے نہیں ہیں. یہ صرف عربی میں نہیں کہتے ہیں. بس یہ ہمارا موقف تھا اور یہ الحمدللہ ہمارا ثابت رہا ہے. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہم یہاں بھاگنا نہیں چاہتے اور نہ بھگانے کی بات ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہمارا مقصد نہ کوئی ان کو بھگانا تھا، نہ اپنا، نہ بھگانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. مقصد تھا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، انصاف ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے، نہ میں نے ماننا ہے نہ انہوں نے ماننا ہے. یہ طے شدہ بات ہوتی ہے. پہلے بھی آپ نے نہیں مانا، آپ نے نہیں مانا حضور صاحب کی، آپ نے کتابوں کو ڈسون کر دیا، حدیث کو ڈسون کر دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ گڑ لی گئی ہیں. یعنی جو میں دکھاؤں گا وہ گڑ لی گئی ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا میں اون کرتا گیا ہوں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری کتاب ہے. نہ کتاب سے انکار ہے نہ روایت سے انکار ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کس کو انکار ہے. علی اور ولی اللہ کتاب میں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں. ہماری کتابوں میں اپنی بھی پھر نہیں مانا، اس سے انکار کر. تو اس سے ضد کا تو کوئی علاج ہے نہیں. دونوں چیزیں آ گئیں. ہمارا موقف پھر واضح رہا کہ ولایت کا اقرار کلمے میں ثابت ہے اور ہماری کتابیں ہوں یا اہل سنت کی، ہر دو طرح ثابت ہے. جی اب آپ نے جو کہنا کہی. بھائی اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، یہ ایمان والوں کو اللہ مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب میرے فاضل بھائی یہ کہیں گے کہ یہ بھی عربی میں آیت پنجابی ترجمہ کر ٹھیک ہے نا. میں کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں آپ کا کلمہ لکھا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. آپ نے نیچے والی لائن سے انکار کر دیا ہے کہ یہ جزو کلمہ نہیں. میں اب بھی کہتا ہوں آن دا کیمرہ اگر اپنی کسی کتاب سے یہ پورا کلمہ دکھا دے، حدیث کی کتاب سے یا سنیوں کی کتابیں آپ دکھاتے ہیں اس طرح لکھا ہوا دکھا دیں، میں ابھی یہاں پڑھوں گا. یہ کلمے سے چونکہ انہوں نے ابھی یہاں یہ کہا ہے کہ یہ اگلے لفظ جو ہیں یہ مستحب ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ یہ کلمہ ان کا لکھا ہوا ہے جو یہاں تک پڑھا جاتا ہے. اس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یہ نیچے والی جو لائن ہے نا و خلیفۃ و بلا فصل اور وسیع رسول اللہ کے الفاظ یہ مستحب ہیں، یہ جزو کلمہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی. یہ اگلے الفاظ جزو کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، مستحب ہے. آپ نے سن لیا کہ یہ جزو کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزو کلمہ نہیں ہے، یہ جزو کلمہ نہیں ہے. لہذا آدھا کلمہ ان کا جو ہے وہ جزو کلمہ سے آج نکل گیا. اور رہی اگلی بات کہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، تو میں ہمارا موقف اہل سنت یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. انہوں نے صرف ایک روایت پیش کی اور وہ بھی ضعیف، جبکہ ہم نے 10 کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور یہ پڑھایا کرتے تھے، ائمہ آل محمد یہ پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے علی ولی اللہ کو اگر ضروری سمجھا تو کیوں نہیں پڑھایا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے دیکھ دی جا چکی ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ دے چکے ہیں. ایک جگہ پہ آیا ایک جگہ پہ نہیں آیا. انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھے، تو کوئی آگے نہیں بڑھا ہے. میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو دکھایا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث دکھائی ہے، وہ بھی دکھا دیتے ہیں. دکھا دیتے ہیں، آیت پڑھ دیں. یہ آیت پڑھ دیتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات مکمل کر بول جائے گا جو آپ نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں. تو اللہ اور رسول سے آگے بندہ تب بڑھتا ہے جب کوئی بات خود ایڈ کرے. یہاں اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں سے میں نے دکھایا ہے کہ علی ولی اللہ کون سی کتاب سے دکھایا؟
نہیں آپ نے کلمہ آپ نے دکھانا تھا نا، آپ علی ولی اللہ دکھا رہے ہیں، کلمہ دکھائیں. جی علی اللہ کلمے کے ساتھ دکھایا ہے. جی. اور ہمارا موقف میں نے جب شروع کی تھی بات یہی ہے، ہمارا شیعوں کا بھی یہی موقف ہے. کتاب میں لکھے ہوں یا مشہور ہوں بہت سارے الفاظ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ 3 گواہیوں کا اقرار کلمے میں ضروری ہے، بات اندر بیٹھ کے واجب ہے. یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 3 گواہیوں کا انکار کوئی نہیں ہوگا. جو باقی الفاظ ہیں ان سے، جیسے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، باقی الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ جہاں سے بھی لیے ہوں مستحب اس ہے. کا ایشو ہی نہیں. مستحب پہ بحث ہوا نہیں کرتی ہے، بہت ساری چیزیں مستحب ہوتی ہیں نہیں یا کی جاتی ہیں. ہمارا موقف ثابت ہے. یہاں بہت جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ کلمے کا حصہ اگلے الفاظ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. ہمارا آپ سے ولایت پر ہمارا ٹھیک کہہ رہے ہیں موقف، شاہ ولایت آپ مانے، واجب ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. 3 آپ نے ولایت کو مان لیا کلمے کا حصہ، وہ بھائی میں کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ میں نے کتابوں میں دکھایا، سیراؤں کو نہیں مانا. آپ ایک دکھا رہے ہیں، میں 10 دکھا رہا ہوں. کیا آپ نے 10 دکھائی ہیں؟ میں آپ کو 10 کسی کتابیں میں دکھا 3 چکا ہوں. گواہیوں کے میرا موقف پھر جی سن لیں. ولایت کی گواہی کلمے میں ضروری ہے، اور وہ میں نے حدیث دکھائی، ایک نہیں کئی دکھائی. 2-3 کتابیں انہوں نے سن کر دی. اب ضعیف انہوں نے کہہ دیا. شیعہ کتابوں سے انہوں نے کہا تھا سر اب بات کرنے کر لیں، دیں. کر لیں. شیعہ انہوں نے کتابوں سے کہا تو امام علی رضا علیہ السلام کی بات آگے انہوں نے مسلمان بندے کو کیا تو 3 گواہیاں دلوائیں. امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی بات آئی، انہوں نے یہی کلمہ پڑھایا. ہماری باقی تمام کی جو انہوں نے کتابیں دکھائی ہیں انہی میں ہمارے ائمہ سے 3 گواہیوں میں کلمہ موجود ہے. تمام کتابوں میں میں اون کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کے موجود ہے. 3 گواہیوں کا اقرار ہر جگہ موجود ہے. قبلہ نے ابھی تک سوائے اس کے کہ ان کو اعتراض ہے ایک بھی روایت ایسی نہیں دکھائی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کلمے میں ساتھ علی اور ولی اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ نہیں دکھا سکتے. میرا چیلنج ہے ان کو، ان کی ذاتی رائے ہے یہ. میں حدیث دکھا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ الفاظ رسول کی زبان کسی بھی طرح آپ نکلے ہیں. آپ مستحب طور پہ پڑھ لیں، بات کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں آپ، یہ مستحب طور پر پڑھ لیں. آپ نے اس کو کہہ دیا ضعیف ہے. آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کہتے جائیں وہ ٹھیک ہے، اور جو میں پیش کروں وہ ضعیف ہے. یہ آپ کا کلیہ ہے، یہ کہنا ہے، ثابت کرتے جائیں. کوئی ایک ابھی تک اب سند پہ آ گئے، ابھی تک کوئی ایک روایت انہوں نے نہیں دکھائی ہے. سر آپ مجھے اب بات کرنے دیں پلیز. آپ نے اپنی پوری بات کی ہے اور میں نے آپ اس کا جواب دینا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ، سر میں ٹو دی پوائنٹ جو میرے نزدیک ہوگی کروں گا نا. آپ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں، میں نے اس کا جواب 10 منٹ میں دیا. پھر میں 10 کتابوں کے حوالہ دے تو حوالہ تو میں اس کو مختصر سی بات تھی. آپ نے سیدھا ہی کہنا تھا کہ توحید و رسالت آیا ان سب میں، یہی بات تھی اس میں ساری. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ روایتیں ٹھیک ہے، لیکن جن روایت میں